ईरानी कौम जो है इस वक्त फतह के नशे में सरशार है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये एक चोक पॉइंट है जो उनके हाथ में है, जो उन्होंने वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। इस चोक पॉइंट ने पूरी दुनिया को एक सेकंड के लिए हिला के रख दिया। ये जंग जो है इससे ना अमेरिका निकल सकता है और ना बाकी लोग निकल सकते हैं। दुनिया में इकॉनमी जो होती है ना, वो किसी बुनियाद पे होती है। चीन की इकॉनमी है एक्सपोर्ट्स की बुनियाद, ईरान की अपनी इकॉनमी जैसी है, तो अपने आप पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं, बदकिस्मत तरीन मुल्क है जिनकी इकॉनमी कर्ज की बुनियाद पे नहीं। अब निकलना पड़ेगा, ये हाई टाइम है आपको निकलना, इसलिए कि अगर आप इस वक्त नहीं निकलते तो फिर आप कभी नहीं निकल सकते। 3 मुल्क ऐसे हैं, ये अगर 3 मुल्क इकट्ठे हो जाए ना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद इस रीजन में कोई और बड़ी ताकत नहीं होती। आपको अलायंसेज अब नए बनाने चाहिए। IMF ने 1.2 बिलियन, सुभान अल्लाह। सऊदी अरब ने 2 अरब दे दिया, उसने 3 अरब दे दिया, वाह 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 वाह, क्या बात है। शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, क्या अच्छी झोली भरती है इनकी, सत खैरें आना दियाँ। चोक पॉइंट की सियासत, लड़ाई के साथ हमें इस वक्त बेहतरीन खारिजा पॉलिसी की जरूरत है। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अगर चोक खुल भी जाए, जंग ठीक नहीं होनी। इस जंग में पूरा खित्ता तबाह होना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बर्फ़ राज। मैं हूं उमर बशीर और हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, आपने नेचुरल अलाइंस की तो बात सुनी होगी, लेकिन कभी आपने नेचुरल वेपन के बारे में सुना है? तो आज इस पर गुफ्तगू होगी कि एक नेचुरल वेपन है जो अल्लाह ताला की तरफ से तख्लीक किया गया, वो है जी स्टेट ऑफ हुर्मुज़, और उस पर ईरान का कंट्रोल है। अब अमेरिका उस कंट्रोल को हासिल करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे उस नेचुरल वेपन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वैसे ही अमेरिका मज़ीद कमज़ोर होता जा रहा है और उसको दुनिया में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो अभी बात चल रही है 14 पॉइंट वाली, अगर उसके ऊपर मामला तय नहीं पाते तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी फिर फ्रीडम प्लस ऑपरेशन होगा, मतलब उसमें फुल फोर्स के साथ ईरान पर अटैक किया जाएगा। तो इस बार जब फ्रीडम प्लस होगा तो खित्ते में क्या सूरत हाल होगी, अरब ममालिक के साथ क्या पेश आएगा, ईरान किस तरह बिहेव करेगा अरब ममालिक के साथ, और अमेरिका के साथ क्या होगी, सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, 14 पॉइंट पर एक और धमकी आई है कि जी अगर ईरान इत्तफाक नहीं करता तो फ्रीडम प्लस होगा। देखिए, ये तो धमकियाँ चलेंगी, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आप कभी ईरान की जो प्रेस को देखें ना, ख़ास तौर पे तेहरान टाइम्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि ईरानी कौम जो है वो किस तरह बिहेव कर रही है। ठीक है। ईरानी कौम जो है इस वक्त फतह के नशे में सरशार है और उन्होंने बाकायदा जो UAE है उसको अपना ज़ाती दुश्मन करार दे दिया है जी। और उसके बारे में वो कहते हैं कि ये अपना दारुल अनकबूत है, एक अनकबूत कहते हैं मकड़ी का जाल, ठीक है, और सूरह अनकबूत भी है, सूरह अनकबूत का आयत भी को वो कहते हैं कि ये अनकबूत का घर है जो मकड़ी के जाले की तरह। अब UAE क्यों सामने आया ये अपनी अलग बात है, लेकिन आपने कहा है कि बेसिकली एक जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है ये एक चोक पॉइंट है जो उनके हाथ में है, जो उन्होंने वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि वेपन के तौर पे आपके पास एक स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट आता है तो आप इस्तेमाल करें। अच्छा, दुनिया में 5 है वो स्टेट ऑफ चेक पॉइंट्स, मैंने बहुत दफ़ा गिना है। इन 5 को बाकायदा उनमें से कम 2 ऐसे हैं कि जो भत्ताखोरी में मतलब जायज़ है, वहाँ जायज़ तस्लीम की हुई दुनिया है। क्योंकि वो कहते ये हैं कि ये कभी भी चेक पॉइंट नहीं थे, हमने बनाए, जिनमें सुइज़ है और दूसरी उसमें पनामा है। ये $8 बिलियन जो है सुइज़ कमाती रही है एक ज़माने में, अब भी काफ़ी हद तक कमाती है, लेकिन मिस्र की ना गुर्बत ठीक हो सकी। हालत ये है कि अभी उन्होंने उसको दौरा करना है, क्योंकि सुइज़ में ये है कि एक दफ़ा इधर से जहाज़ जा रहा हो तो जहाज़ उधर रुक जाता है, फिर वन वे, जैसे पुल पुराने ख़राब होते थे ना, तो उसको चौड़ा करने के लिए उन्होंने $4 अरब जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। यानी ये गुर्बत का आलम ये है कि उनके पास एक चोक पॉइंट है इंटरनेशनल, और उसके बाद दूसरा चोक पॉइंट जो है वो है अदन का, जिसके बाबल मंदब कहते हैं। अदन का वो चोक पॉइंट है जिसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई बंदा आके खड़ा रहता था। आप सोचें कि बरतानिया का परचम उससे मुस्तकिल लहराता था जब वो मौजूद था। तो बाबल मंदब के मामले में भी ये है कि कोई उसको, सोमालिया दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है और यमन में भी गुर्बत और कैद की सूरत यही है, लेकिन वो कमाते नहीं थे,
لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان جگہوں پہ بحری قزاق آ جاتے تھے، وہ لٹیرے وٹیرے تھوڑے سے تنگ ہوتا تھا تو وہ لٹیرے کرتے تھے. اور خاص طور پہ یہ جو سویز ہے نا، سویز کے اوپر سے کونا جب مڑتا ہے تو جہاز گزرتے تھے اس کے اوپر، یہ جو موراکو اور الجیریا کے. یہ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے عیسائی جہاز نہیں گزرنے دیں گے، کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی تھی یورپ کے ساتھ. تو 1770 میں امریکہ بن گیا، تو امریکن جہاز بھی ادھر سے گزرتے تھے، کیونکہ وہ اٹلانٹک کراس کرتے ہوئے سیدھے یہاں آتے تھے، یہاں سے آ کے وہ کراس کرتے. اس وقت سویز نہیں بنی ہوئی تھی، بعد میں بنی، فرانس نے بنائی. تو وہ قزاق ان سے بتا لیتے تھے. تو امریکہ نے ایک خط لکھا خلافت عثمانیہ کے اس کو خلیفہ کو کہ ہم تو نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں، اچھا، نہ مسلمان ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ بودھ ہیں، اچھا، ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہم تو امریکی ہیں، ہم سے تو ٹیکس لینا بند کرو. اچھا. وہ جو خط ہے نا، وہ آرٹیکل 2 ہے میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن کا جو ہے، اچھا، امریکن کانسٹیٹیوشن، جس میں سیکولرزم کا روٹ کہتے ہیں، کہ وہاں سے ہم سیکولر ہوئے تھے بحری قزاقوں سے ڈر کے کہ ساڈا تو کوئی مذہب ہی نہیں. ٹھیک. تو وہ والے ہمارے دوست تھے، آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں، پرویز اظفر لودھی صاحب، تو ان کی کلاس میں وہ پڑھتے ہوتے تھے. تو کلاس میں جو بندہ تھا وہ مغل تھا، تو اس آپ کی شاید کلاس تھی، تو اس میں ہم کو خود سناتے ہیں واقعہ. کہتے ہیں کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ مجھے آتا نہیں تھا، تو ماسٹر جو تھا نا وہ ان کو 2 چھڑیاں مارتے ہوئے کہتا تھا وہ لودھیاں سے مہون جی بڑا خلاف، ہاں لودھیاں سے، ٹھیک ہے. اچھا. کہ وہ مغل تھے. تو کہتے ہیں ایک دن پکار رکھا، سر کون لودھی ہے سر؟ میں کہاں سے لودھی ہوں؟ تو امریکہ نے کہا میں کہاں سے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، جو کچھ بھی. ٹھیک ہے. ملاقہ سنگاپور سے گزرتا ہے، سنگاپور اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھے. ٹھیک. تو یہ ٹیکسیشن سے کبھی ٹھیک نہیں رہا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بے شمار ایسی جگہیں ہیں جو چوک پوائنٹ نہیں ہیں، لیکن یہ ایکسس رہی ہیں تجارتی بندرگاہ کے طور پہ، وہ کمال کے ہیں، جن میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں وہ ہے باسفورس کی جو اس کے اپنا ترکی کی جو بندرگاہ. کراچی جو ہے یہ 1920 میں انہوں نے بامبے سے بھی زیادہ اس کو قریب کر دیا. آپ کو پتا ہے 1920 میں اس کا ایئرپورٹ بنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سب سے پہلے جہاز، اس کے اندر وہ اس کی فیسلٹیز دیکھیں جو بلٹ اپ ٹرین، کیونکہ وہ بیسس تھا وہ اکانومی. یہ جو گوادر آپ کے پاس ہے، یہ پورے کے پورے سینٹرل ایشیا کو آپ راستہ دیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ چوک پوائنٹ کی بنیاد پہ دنیا کے سامنے زندہ رہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایران اگر چوک پوائنٹ کی بنیاد پہ کرے گا تو تب بھی اس کے پیسوں سے وہ اکانومی میں برکت پانے والی نہیں ہوتی. اگر وہ ساتھ مل کے، اگر اس کو چاہیے بھی یہی کہ اس کو چوک پوائنٹ کو کنٹرول اپنے پاس رکھے، لیکن ساروں کے مل کے بھی جوائنٹ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. ظاہر بات ہے ایک ویڑا ہے اتنا سا، اس ویڑے کا کنٹرول. اب پر صورتحال یہ ہے کہ اس چوک پوائنٹ نے پوری دنیا کو ایک سیکنڈ کے لیے ہلا کے رکھ دیا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 1000 سال سے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں سے جہاز آنے جانے بند ہو جائیں گے، کیونکہ 1000 سال پہلے یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا. صحرا تھی چاروں طرف، نہ عربوں کے پاس تیل تھا، نہ کھجوریں تھیں، نہ کچھ اور چیزیں. کھجوریں تھیں وہ آتی تھیں، کپڑے شام کے راستے جا کے وہ کرتے تھے اور وہیں پر. اچھا. یہاں تک کہ حضرت عمر تک کوئی بحری بیڑا بھی ہم نے نہیں بنایا تھا. اچھا. حضرت عثمان نے پہلا بحری بیڑا امیر معاویہ کے اس کے سرکردگی میں بنایا تھا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے اندر جو جہاز ہے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا بجائے اس کے جو بحری جہاز ہے، زمین کے جہاز کے. اچھا. یعنی اگر زمین کے اوپر لڑنے والا کوئی فوج کا آدمی وہ ایک نشان حیدر لیتا ہے تو جو بحریہ والا نشان حیدر ہوگا وہ 10 گنا بڑا جہاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث کے مطابق وہ بڑا ہوگا، کیونکہ نشان حیدر تو دینی. تو وہ ان کی، اسی لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قسطنطنیہ فتح ہوا ہے اس کے لیے بشارت دی تھی اس کے لشکر کو کہ وہ لشکر جو ہے وہ اس کے جنت کی بشارت، اور کس طرح انہوں نے سمندر سے جا کے وہ صدیوں وہاں پڑے رہتے تھے ٹھنڈ میں سردی. سلطان محمد فاتح کی مسجد کے پاس جا کے دیکھیں جہاں سے مسلمان گئے تھے. لیکن اس وقت یہ جنگ جو ہے اس سے نہ امریکہ نکل سکتا ہے اور نہ باقی لوگ نکل سکتے ہیں. امریکہ اس لیے نکل سکتا کہ نکلنا چاہتا تو اس کو اب نہ سعودی عرب نکلنے دے گا،
نہ اس کو UAE نکلنے دے گا اور نہ اس کو اسرائیل نکلنے دے گا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی ہم تمہارے بل بوتے کے اوپر کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, جون باری یہی تو تسی کہندے تم نہیں, تم نے دکھایا ہی کچھ نہیں. تم تو تمہارے تو اڈے تو کہتے ہو, ایران کہتا ہے کہ عنکبوت مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر ہوتا ہے, یہ ان کا گھر ثابت ہوئے ہیں یہ سارے وہاں پر. وہ جو کبھی کبھی ایران کی جو تصویریں دیکھیں نا جو شہروں میں جگہ جگہ پہ لگی ہوئی ہیں, وہ بالکل ایسے نقشہ بنایا ہوا ہے ایران نے اپنا اس کے لیے. اور گلیوں میں محلوں میں پوری قوم جو ہے, پوری قوم دیکھیں نا آپ کو ایک دم فتح. آپ ابھی 8 مئی کی ہم نے اپنی فتح نہیں انڈیا کے ساتھ منا رہے, تو وہ تو انہوں نے عالمی طاقت کو بھی شکست دی اور ساتھ 10 ارب ممالک کو بھی شکست دے دی. لیکن اس کے بعد یہ جو بیسک ایشو ہے کہ آفٹر ایران وار گلف اسٹیٹ بگن ری رائٹنگ دا سیکورٹی اسٹریٹجی بیونڈ اسرائیل. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دنیا میں ہر دنیا کا اکانومی جو ہوتی ہے نا وہ کسی بنیاد پہ ہوتی ہے. چین کی اکانومی ہے ایکسپورٹس کی بنیاد پہ, ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی. ہماری اکانومی بنگلہ دیش کی اکانومی یہ ہے امپورٹس اور پھر اس کے بعد فنشڈ گڈس اور پھر, یا ہماری یہ ہے کہ ہم نے فوڈ بیسک پرائمری, بیسیکلی ہمارا بیلنس کبھی ٹریڈ بیلنس ہو جائے کبھی نہیں. لیکن ہم وہ بدقسمت ملک ہیں, بدقسمت ترین ملک ہیں کہ جن کی اکانومی قرض کی بنیاد پہ چلتی ہے. اللہ اللہ, IMF نے 1.2 بلین, سبحان اللہ, مبارک ہو جی, مبارک ہو. قابلیت یہ ہے کہ ہم نے لون لے لیا پاس, اور سعودی عرب نے 2 ارب دے دیا, اس نے 3 ارب دے دیا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. شہباز شریف صاحب زندہ باد, نواز شریف صاحب زندہ باد. کیا اچھی جھولی بھرتی ہے ان کی, ہیں جی, ست خیریں آنا دیاں, کتوں کتوں قرضہ لے آندے نے, خدا دی قسم, واہ جی واہ. ہماری اکانومی یہ ہے. گزشتہ تقریباً 1988 آنورڈ, اس سے پہلے پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں نہیں تھا, 88 کے بعد ڈیٹ ٹریپ میں آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قرضہ $1 بلین سے بھی کم تھا. پھر جو انٹرنل ڈیٹ ہم نے جو لوگوں کے اپنے بینکوں کا, عام آدمی کا قرضہ ڈالتے ہیں 50, یہ میں آج دیکھ رہا تھا, آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ٹوٹل 87 ٹریلین ہے میرے خیال ہے ڈیٹ جو ہے. ہاں یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 6 ٹریلین روپیز کا قرضہ ہے. ٹھیک ہے, جس میں 26 ٹریلین باہر کا ہے, ٹھیک ہے, باقی ملکوں کا باہر, جبکہ 54 اور یہ ملا ملو کے 70% ہمارا جو ہے ہم نے بینکوں سے لیا ہوا ہے, مسلم کمرشل بینک سے. اس سے تو یار پیسے چاہیے لے لو, وہ اس میں میرے اور آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور حکومت نے وہ لے کے خرچ کرتی ہے. پھر اس کے اوپر جو 12% جو سود ہوتا ہے نا, وہ مجھے جوتے مار کے کہتے ہیں پیٹرول میں پیسے دو نا, قرضہ ادا کرنا ہے. وہ قرضہ میرا پیسہ, میرے جوتے میرے کو سر پہ مارے, لو جناب ایسے تنوں سود دے رہے ہیں. تو پاکستان کی اب جو اکانومی ہے یہ ڈیٹ اورینٹیڈ اکانومی ہے. کوئی قرض دے گا باپ کو تو رات کو روٹی ملے گی, ورنہ روٹی نہیں مل سکتی. اب نکلنا پڑے گا, یہ ہائی ٹائم ہے آپ کو نکلنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ اس وقت نہیں نکلتے تو پھر آپ کبھی نہیں نکل سکتے. الائنسز بن رہے ہیں, آپ سعودی عرب کے ساتھ سیکورٹی ایگریمنٹ کر چکے ہیں, آپ کی جان شکنجے میں, کیونکہ آج جو انہوں نے UAE نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے, آج انہوں نے آپ کی PTCL سے اپنے شیئر واپس لے لیے جی, آپ کے بندوں کو واپس بھیج رہے ہیں. آپ کے 15 لاکھ لوگ جب آئیں گے تو کیا سعودی عرب کے 15 لاکھ لوگوں کو ملازم رکھ سکے گا؟ وہ ڈرائیور جو یہاں 30,000 روپیہ کماتا تھا, وہ وہاں سے 1 لاکھ روپیہ گھر بھیجتا ہے دبئی سے, وہ اب کہاں کام کرے گا؟ رائیونڈ میں جا کے کام کرے گا. شہزاد لڑکا نا سعودی 15 لاکھ تو نہیں لے لے گا نا آپ کے سارے کچھ تو آ جائیں گے, نہیں پتا ایسے کیسے لے لے گا. باقی ایران چلے جائیں گے. ایران میں نہیں جا سکتے سر, آپ کو پتہ ہی نہیں شاید ایران میں پاکستانی ورکرز نہیں ہوتے. اچھا, ہاں نہیں, کوئی ورکر نہیں. ایران کی اپنی اکانومی جیسی ہے, تو اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ایران کو اکانومی میں بندے بلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ کے پاکستانی جہاں ہیں وہاں جہاں پڑھنے جاتے ہیں, وہ 10,000 بندہ ہے آپ کا, وہ سارے کم میں وہ مولوی بنتے ہیں وہاں. لیکن سر ایک چیز دیکھیں, جو UAE ہمیں نکال رہا ہے پاکستانیوں کو وہاں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ایران کو سپورٹ کریں. مجھے اس اینگل کی سمجھ نہیں, وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے تو اس کا مطلب ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ بیٹھے.
اب ایران اندر بھی عربوں کی بھی ایک قیادت کی جنگ شروع ہو گئی ہے نا. تو اب یہاں پہ اب وہ کہتا ہے، سعودی عرب کہتا ہے کہ اگر تم اسٹریٹ آف ہرمز روکو گے تو میں باب المندب روک لوں گا، کیونکہ وہ صومالی لینڈ کے اندر جائے اسرائیل اس کو مانتا ہے جائے اس کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہیجمنی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپیک سے وہ نکل گیا. اوپیک میں ہوتا یہ تھا کہ ایک سعودی عرب لیڈر تھا، وہ کہتا کہ اس سال اتنا تیل پیدا کرو تاکہ تیل کی قیمت نہ گرے. 25% تیل اس کا ہے. اب یہ 25% تیل وہ جب مارکیٹ میں لے کے آئے گا تو سعودی عرب کی اکانومی تو ڈس، رشیا کی اکانومی تک بیٹھ جاتی ہے. اگر تو آپ تیل مارکیٹ میں زیادہ آ جائے تو فوراً گر جاتی ہے. تو وہ تیل نکالنے کے لیے اس نے، اسی لیے ایران نے فجیرہ پہ حملہ کیا تاکہ اس کی معیشت پہ حملہ کیا جائے. اس جنگ کے اندر ایران اور یہ لوگ تو لگ گئے جنگ میں مصروف. یعنی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے بڑی بات جو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خارجہ پالیسی گائیڈ لائن دی تھی 1400 سال پہلے. آپ نے کہا تھا خراب السند من الہند و خراب الہند من السین، کہ ہماری جو خرابی ہے سندھ جو ستو ویلی کا رہی ہے انڈیا سے ہوگی اور انڈیا کی چین سے ہوگی. ایک تو ہمیں مکمل طور پہ اپنی لابی کو شفٹ کرنا پڑے گا، اور اگر کوشش کریں کہ جس طرح جھولی پھیلائی تھی نا سعودی عرب کی، اس طرح چین کے سامنے پھیلا لیں. اور ٹوٹلی دوسرا، 3 ملک ایسے ہیں، یہ اگر 3 ملک اکٹھے ہو جائیں نا تو اس کے بعد اس ریجن میں کوئی اور بڑی طاقت نہیں ہوتی. یہ بیسیکلی کسنجر نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا پہ کنٹرول کرنا تو 3 ملکوں میں کبھی بھی امن نہیں ہونا چاہیے. ایک ایران، ایک افغانستان اور ایک پاکستان. یہ 3 کے بارے میں اقبال کے خواب تھے بڑے. پاکستان تو بنا نہیں تھا، لیکن پاکستان کے بارے میں ان کا خواب تھا کہ اگر اس علاقے کی جو ہے آبادی جو کنٹیگوس ٹوگیدر ہے اس سے اگر ایک ملک بن جائے تو انہوں نے 2 کام کہے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ہم اسلام کی جو ٹرو پرنسپل وہاں نافذ کر سکیں، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو 1400 سال کے ملوکیت کے داغ ہمارے پہ لگے وہ ہم ختم کر دیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، عالم مشرق شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اور افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ایشیا یک پیکر آب و گل است. ایشیا جو ہے یہ پیکر ہے کس کا؟ مٹی اور پانی کا. پیکر قوم افغان دل است. اس پیکر کے اندر افغان قوم دل کی حیثیت رکھتی ہے. آج فساد وہ فساد ایشیا، وہاں پر اگر فساد ہوگا تو ایشیا پورے میں ہوگا. آج کشاد وہ فساد وہاں امن ہوگا. اس کو ساتھ آپ ملائیں پورے کے پورے از خاک بخارا و سمرقند، جو اقبال کہتا ہے نا، کہ جو کہتے ہیں از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. تم جاگو جاگو، گہری نیند سے جاگو. اور کیا ہے؟ ہند و عراق و ہمداں خیز، عراق ہند. یہ جو پورا علاقہ ہے جو لینڈ لاک کنٹری ہے، جس میں تاجکستان ہے، جس میں ازبکستان ہے، جس میں کرغزستان ہے، جس میں قزاقستان. 92 میں نے وزیر خارجہ اس کی کانفرنس کوئٹہ میں ہوئی تھی، میں نے وہ اٹینڈ کی تھی. ہم اس میٹنگ میں بیٹھتے تھے کیونکہ ہم نوٹس بناتے تھے. میں اس وقت آئی تھنک ڈی سی مستونگ تھا، تو ڈیوٹی میری آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے لگی تھی، اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا اور کافی ساری اس سے گفتگو میری ہوتی رہتی تھی. تو اس دوران میں وہ کہتے تھے کہ ہم 5 سال کے اندر ایک کمپلیٹ روڈ نیٹ ورک لے آئیں گے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں سے ٹورزم کانفرنس اٹھی، ہم نے ٹورزم کی ہے. ہمیں کہا کہ نواں دبئی مل گئے، تاجکستان جاؤ، ازبکستان جاؤ، کرغزستان جاؤ. انہوں نے ویزے بند کر دیے. پھر اس کے بعد وہ افغانستان میں روس آ گیا، پھر روس کے بعد امریکہ آ گیا، پھر وہاں تاجکستان میں موومنٹ چل گئی، اسلامک موومنٹ. یہ جو پورا خواب تھا، آپ کو الائنسز اب نئے بنانے چاہیے. ایران، افغانستان، پاکستان اور یہ سینٹرل ایکو جو ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. کیونکہ عرب دنیا جو ہے نا، عرب دنیا جو ہے، جو لوگ جو ہیں وقت پڑے تو آپ سے سارے کا سارا پیسہ بھی واپس لے لیں، آپ کے بندوں کو بھی نکالنا شروع کریں. اگر ہم سعودی عرب کو یو اے کا ساتھ دیتے تو کیا سعودی عرب ہمارا لحاظ کرتا کبھی؟ بالکل بھی نہیں. اس نے بھی ایسے ہی کرنا تھا. جیسے دیکھیں نا، ان دونوں میں ہم نے یو اے بنایا ہے. میں سچی بات بتاؤں، بالکل ایسے پاکستان کے لوگوں کا خون اور پسینہ شامل ہے دبئی بنانے میں. یہاں سے لوگ، آپ کو پتہ ہے ہمارے تو ڈرامے بنتے تھے، فلمیں بنتی تھی دبئی. چلو علی جاز کی فلم ہم دیکھا ہوگا. یہاں سے لوگ ایسے پاگلوں کی طرح جاتے تھے. ریتیں، پتہ نہیں کتنی کتنی بلڈنگز، یہ ساری پاکستانیوں کے خون سے بنی ہیں اور ان کے پسینے سے بنی ہیں. اور اس کے اندر ہم نے وہاں کی ان کی ساری پریس
اخباریں یہاں سے لوگ گئے وہ ان کی ایمریٹس ایئر لائن انہوں نے بلٹ اپ کی تمام چیزیں. اور جب وقت پڑا تو سارے کے سارے انڈینز وہاں پر آ کے بیٹھ گئے, کیونکہ انڈیا 2 چیزیں آفر کرتا تھا. ایک تو بنیادی طور پر انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور باقی چیزیں بہتر تھی, اور دوسرا انڈیا کے اندر ایک بالی ووڈ کا بہت بڑا ایک چام ہے. وہ عربوں کا آپ نے دیکھا ہوگا, عرب جس طرح وہ بالی ووڈ کی ان کی میٹنگ. تو اب ہمیں اپنا قبلہ بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہمارا قبلہ جو ہے وہ یہ نیو الائنسز جو بن رہی ہیں, اس سے پہلے کہ کل جنگ دوبارہ شروع ہو جائے اور ہم پھر جا کے کہیں جی ہمیں پھر بلاؤ جی, تو ہم نے پھر ٹھیک کرا رہے ہیں. ہونی جنگ ٹھیک نہیں ہونی. اس جنگ میں پورا خطہ تباہ ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق. بندہ نظر کوئی نہیں آنا دور دور تک, اور لیکن اپنی سمت تو درست کر لیں. لیکن ہم تو اس سے دور رہے نا, اس پورے علاقے کے اندر کم از کم. اور کچھ نہیں, اگر تباہ حال ہوتا ایران جو ہے اس کا خراسان کا علاقہ بھی ہمارے ساتھ ہو اور ہم بھی افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہوں. ہمیں ایک ایسا وزیر خارجہ اس وقت چاہیے جو افغانستان, ایران, ترکی بھی شامل کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے, لیکن پاکستان اور اس کے ساتھ اوپر سینٹرل ایشیا جو ہے, تاپی کے ریزرو سے لے کے اتنی بڑی اکانومی بنتی ہے. اینڈ گوادر پورٹ, اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ اگر چوک کھل بھی جائے, لیکن اگر آپ کو کسی جگہ اپنا سامان لینڈ کر کے اس کو مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے ہنٹر لینڈ موجود نہیں, تو آپ تو چوک پوائنٹ سے نکل کے سمندر کے ہو گئے, مچھلیاں کھا جائیں گی. لیکن اگر آپ کو ایک ایسی بندرگاہ مل جاتی ہے جس کی روڈیں 15 ملکوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, ادھر سے آپ نکلیں گے تو آپ افغانستان چلے جائیں گے, وہاں سے آپ آگے جاتے جاتے ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان نکل جائیں گے, یہاں سے آپ جائیں گے تو انڈیا جا سکتے ہیں, تو دنیا جہان تک آپ آئیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. صحیح. ورنہ آپ بامبے میں پھنس جائیں یا نیچے کے سری لنکا کا ہبن توتا میں پھنس جائیں, بس ٹھیک. تو مارکیٹ کے لیے آپ کو ایک بہترین, اسی لیے گوا پہ آ کے اترے تھے, پورچوگیز اترے تھے, اس لیے نیچے جا کے بنگال کے اس پہ جا کے ہگلی پہ جا کے گورا اترا تھا کہ پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا جو اس کو تھے. اسی لیے سنگاپور کے ایئرپورٹ کسی نے چوک پوائنٹ نہیں دیکھے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم وہ جو کیا ہے کیپ آف گڈ ہو, راس امید کا چکر کاٹ کے ہم ادھر پہنچ جائیں گے, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے چوک پوائنٹ کی سیاست, لڑائی کی سیاست, وہ لڑنے دیں ان لوگوں کو, ان کے مسئلے ہیں. ہمیں اس وقت بہترین خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے. بالکل سر, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین, امریکہ نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا کسی بھی طرح سے. جس طرح اوریہ صاحب نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ڈیزاسٹر, یہ کیٹاسٹرافی ہونی تو ہے, لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو تاریخ کی اس درست سمت میں یا ان درست صفوں میں تو ضرور کھڑا کریں, تاکہ آخر میں ہمارے پاس بھی کوئی بات ہو کرنے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہیں اور اسرٹیو ڈپلومیٹک بن چکے ہوئے ہیں, تو کم از کم ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے نئے الائنسز تو بنائیں, تاکہ جب کل آپ کو کسی کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے پاس خطے کے اندر طاقت موجود ہو جس کو آپ استعمال کر سکیں, نہ کہ ہزاروں میل دور آپ صدا بھیجیں اور وہاں سے آپ کو کچھ نہ ملے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.